अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज का हमारा मौजू अरश सबाई की गज़लों की तशरीह और उसके आगे अल्फाज माना, सवालात और दीगर जो ग्रामर का हिस्सा है उसको आज हमने मुकम्मल करना है। तो चलिए हम अरश सबाई की पहले गज़लों को पढ़ते हैं और साथ में उनकी तशरीह करते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। फिर अरश सबाई की गज़ल नंबर 1 है हमारे पास। कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ़ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। उसकी आँखों से निमाया थी मोहब्बत की चमक, उसकी आँखों से निमाया थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहज़ीब का गाज़ा न था। गज़ल का मक्ता है। अर्श उसकी झील सी आँखों का, इसमें क्या कसूर, अर्श उसकी झील सी आँखों का, इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाज़ा न था। चलें पहले इस गज़ल की हम तशरीह कर लेते हैं और साथ में समझ लेते हैं, फिर अगली दूसरी गज़ल को देखते हैं। तो गज़ल नंबर 1 का जो पहला शेर है वो है, कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। तो पहले शेर की तशरीह देखिए। ये शेर अरश सबाई की एक गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि मुझे इस ज़िंदगी में इतने गम मिले हैं कि उनका हिसाब करना मुश्किल है। मेरा दिल हर एक गम का दर्द हर घड़ी और हर वक्त महसूस करता रहता है। यानी इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि मुझे ज़िंदगी में इतने गम मिले हैं, इतनी तकलीफ़ें मिली हैं कि उनका अगर हिसाब करूं तो मेरे बस में नहीं है। और मेरा जो दिल है उसमें हर तरह का गम जो है, उसमें हर तरह का दर्द है, वो हर वक्त मेरे दर्द जो है मेरे दिल के अंदर समाया रहता है और इस चीज़ का एहसास मुझे हर वक्त होता रहता है। शेर नंबर 2 है, हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ़ दीवारें ही दीवारें थी, रास्ता न था। हिसारे ज़ात जो है इस लफ्ज़ का मतलब होता है अपने वजूद की चार दीवारी। तो इस शेर की तशरीह है। ये शेर अरश की एक गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर सूफियाना यानी सूफिया का नज़रिया बयान करते हुए फरमाते हैं और इंसानी वजूद को एक मकान से मुशाहबत दे देता है और कहते हैं कि जिस तरह एक घर की खिड़कियां और दरवाज़े होते और दरवाज़ों से एक इंसान का आना जाना रहता है, इसी तरह इंसानी वजूद के जो 7 सुराग हैं उनको घर की खिड़कियों से तशबीह देता है। जिस तरह एक घर का दरवाज़ा होता है मगर इस तरह एक इंसानी जिस्म का कोई दरवाज़ा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंसान इस दरवाज़े से निकलकर किसी भी मकाम तक आना फना में पहुंच जाता। तो इस शेर के अंदर जो बात शायर साहब ने इरशाद की है वो इस तरह से है कि पहले तो शायर ने एक सूफियाना अंदाज से एक बड़ी बात को महदूद दायरे के अंदर कैद करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि इंसानी वजूद जो है एक मकान की तरह है, जिसके अंदर जैसे एक मकान है तो मकान के घर में क्या होता है, घर की खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं। तो इंसान क्या करता है कि जिस दरवाजे से चाहे, जहाँ से खिड़की से चाहे या दरवाजे से चाहे वो अंदर बाहर चला जा सकता है। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में, ये इंसानी वजूद में कितने सुराग हैं? 7। तो इन 7 सुरागों को शायर क्या करता है, यहाँ पर तशबीह देता है मकान की खिड़कियों से और कहता है कि जिस तरह घर का दरवाज़ा होता है, लेकिन अब घर के दरवाजे में और इंसान के जो वजूद के 7 सुराग बताए हैं इनके दरमियान में फ़र्क यह है कि इंसान घर के दरवाज़ों में से अंदर बाहर अपनी मर्ज़ी के साथ चला जा सकता है, लेकिन इंसान दिल से अंदर बाहर, दिल की जो दुनिया है वहाँ से अंदर बाहर आसानी से नहीं जा सकता। तो
اگر ایسا ہوتا تو انسان اپنی مرضی سے جہاں چاہے یعنی آنا فانا جہاں جس کا دل کرے وہاں تک وہ چلا جاتا یا آ جاتا، اپنی مرضی سے اندر آتا، اپنی مرضی سے باہر جاتا۔ اس سے آگے شعر ہے، اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ تو غازہ کہتے ہیں خوشبودار پاؤڈر کو، جو ایک قسم کا خوشبودار گلابی سفوف جو عورتیں خوبصورتی کے لیے رخساروں پر ملتی ہیں، یعنی ایک ایسا پاؤڈر ہوتا ہے جو عورتیں استعمال کرتی ہیں اپنے چہرے کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے۔ تو اس شعر کی تشریح دیکھیے، یہ شعر جو ہے عرش سبائی کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر صاحب اپنے محبوب کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں سے محبت کی چمک و دمک نہایت نمایاں تھی، اور اوپر سے میرے محبوب کے چہرے پر کوئی مغربی طرز کا کوئی بناؤ سنگار نہ تھا۔ یعنی اس شعر کے اندر شاعر صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے، میرے محبوب کی آنکھوں سے محبت کی چمک دمک جو ہے وہ صاف طور پر ظاہر ہے، لیکن میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ جو میرا محبوب ہے اس نے کوئی بھی مغربی طرز کا جو فیشن ہے، کوئی طور طریقہ جو ہے وہ بناؤ سنگار نہیں کیا ہوا۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اگلا شعر ہے اس غزل کا مقطع، عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ تو اس شعر کی تشریح ہے، اس مقطع والے شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھیں ایک خوبصورت گہری جھیل جیسی ہیں، یعنی جس طرح سے جھیل خوبصورت ہوتی ہے گویا اسی طرح سے میرے محبوب کی آنکھیں بھی ہیں۔ اگر غفلت سے کوئی فریفتہ ہو کر ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے تو وہاں سے واپس لوٹ کر آنا یا واپس لوٹ آ کر کنارے تک پہنچنا مشکل ہے۔ یعنی جب اپنے محبوب کی جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، اگر میرے محبوب کی خوبصورت آنکھوں میں اگر کوئی شخص فریفتہ ہو گیا یا اس کی آنکھوں پر کوئی فریفتہ ہو گیا تو اب اس کے لیے اتنا مشکل ہے کہ اس نے خود کو سمندر کے بیچ میں چھلانگ لگا دی جیسے اب سمندر سے نکلنا تو محال کی بات ہے، یعنی بہت مشکل ہے۔ گویا اس طرح سے میرے محبوب کی آنکھیں ہیں کہ جو ایک بار اس کو دیکھ لے گا اس کی آنکھوں کو تو وہ سمندر کی پتال میں جس طرح سے کوئی پتھر گرتا ہے گویا اس طرح سے وہ اس کے حسن میں ڈوب جاتا ہے۔ اب اسی کے آگے غزل نمبر 2 ہے۔ غزل نمبر 2 کا پہلا شعر، ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی۔ یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سہی۔ تو چلیے اس غزل کی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ تو اس غزل کا پہلا شعر جو ہے، ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ تو اس شعر کی تشریح ہے، یہ شعر عرش سبائی کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس زندگی میں صرف غم ہی غم ملے ہیں، کبھی راحت یا آرام کے 2 پل بھی نصیب نہ ہوئے، جیسے لگتا ہے کہ یہ زندگی میری جیسے کسی لاچار و مجبور زدہ انسان کی بد دعا ہے۔ تو شاعر صاحب کا کہنا ہے اس شعر کے اندر کہ مجھے زندگی میں اتنے غم ملے ہیں کہ مجھے کبھی بھی راحت، آرام، چین، سکون میسر نہ ہوا، جن کی وجہ سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کسی غریب کی بد دعا لگ جاتی ہے کسی کو، گویا اس طرح سے کسی غریب کی میری زندگی میں بد دعا لگی ہے کہ میں اتنا لاچار، بے بس اور مجبور ہو چکا ہوں۔ شعر نمبر 2 ہے، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی۔ تخلیق کہتے ہیں پیدا کرنا۔ تو اس شعر کی تشریح ہے،
یہ شعر عرش کی ایک غزل سے ماخوذ ہے، ماخوذ کہتے ہیں لیا گیا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کا وعدہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اے انسان، تجھے اللہ نے ہی پیدا فرمایا دیا ہے، تجھے اسی کا کہنا اور اسی وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس تو نے یہاں آ کر اور خدا بنا لیے اور خود بھی یہ دعوے میں وقت حاضر میں پیش رہتا ہے۔ یعنی شاعر صاحب اس شعر میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تھا، تجھے اسی ذات نے تخلیق کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، تو ہر وقت تجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تو نے اس دنیا میں آ کر اپنے حقیقی رب کو یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کو تو بھول گیا اور یہاں دنیا کے اندر تو نے اپنے خدا بنا لیے، اور یہی دعویٰ دنیا کے اندر تو ہر وقت پیش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس سے اگلا شعر ہے، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ توجہ کہتے ہیں دھیان کو، نگاہ کہتے ہیں نظر کو۔ تو اس شعر کی تشریح دیکھیے، عرش اس غزل کے شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے محبوب، مجھے ساری کائنات کی خوشیاں مل چکی ہیں، کیونکہ تمہاری نظر کرم اب بھی مجھ پر ہوتی ہے، یہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اگرچہ تمہاری نظروں میں میرے لیے بغاوت و نفرت اور عداوت ہی دکھتی ہے، پھر بھی میں اسے اپنے لیے تیرا کرم ہی سمجھتا ہوں۔ تو شاعر صاحب اس غزل کے اس شعر کے اندر یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے ساری کائنات کی خوشیاں مل چکی ہیں، کیونکہ تیری جو نظر کرم ہے میرے اوپر جو ہے وہ خاص ہے، کیونکہ تو بہت لوگوں سے باتیں اگر کرتا ہے تو اس کے باوجود بھی تو میرے لیے وقت نکالتا ہے، چاہے تیری نظر جو ہے میرے لیے عداوت یعنی دشمنی والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تیرا بہت بہت شکریہ کہ تم میرے لیے وقت تو نکالتا ہے، اور تیری جو نظر ہے باقی والوں سے کسی حد تک میرے لیے خاص ہے۔ آگے غزل کا آخری شعر ہے، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ تو تحلیل کہتے ہیں حل ہو جانا یعنی گل مل جانا۔ تو اس شعر کی تشریح ہے، اس مقطع والے شعر میں عرش فرماتے ہیں کہ روحانی طور پر میرا محبوب میری روح کے ساتھ گل مل کر ضم ہو چکا ہے، اگرچہ دنیاوی طور پر وہ مجھ سے دور ہے۔ یعنی شاعر صاحب اس شعر کے اندر جو بات پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو میرا محبوب ہے وہ میری روح کے اندر اس طرح تحلیل ہو چکا ہے جس طرح پانی کے اندر چینی گل مل جاتی ہے۔ تو اس کے باوجود کیا ہے کہ روحانی طور پر میرا محبوب میرے اندر گل مل چکا ہے پانی اور چینی کی طرح، لیکن اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ مجھ سے بہت دور ہے۔ تو کوئی بات نہیں، وہ اگر مجھ سے دور ہے، اسے یہ منظور ہے کہ مجھ سے دور رہے، تو مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، وہ مجھ سے دور ٹھیک ہی ہے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جیسے چاہے ویسے رہے۔ اب غزل کے آگے تشریح کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں فرہنگ یعنی الفاظ معنی۔ تو پہلا لفظ ہے یہاں پر خسار۔ خسار کہتے ہیں احاطہ، گھیرا، چار دیواری، شہر پناہ، قلعہ۔ نمایاں کہتے ہیں ظاہر، عیاں، آشکار یعنی سامنے ہو جانا۔ تہذیب کہتے ہیں آراستگی، صفائی، اصلاح، شائستگی، خوش اخلاقی، آداب و اطوار۔ غازہ کہتے ہیں سرخی پاؤڈر کو۔ یہ آپ کو تشریح میں اچھے سے سمجھا دیا میں نے کہ وہ پاؤڈر جو عورتیں اپنے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے چہرے کے اوپر استعمال کرتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ غازہ۔ مفلس کہتے ہیں غریب کو۔ بے خطا، بے قصور، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، خلق کرنا۔ تحلیل کہتے ہیں حل ہو جانا، گل جانا، حصہ بن جانا۔ اب اس کے آگے سیکشن نمبر 2 میں ہے توضیحات یعنی نچوڑ یا کنکلوژن۔ تو پہلی غزل کے دوسرے شعر میں خسار ذات سے شاعر کی مراد اپنی ذات یعنی اپنے وجود کے حول میں قید ہو جانا ہے۔
انسان اکثر جب اپنے ارد گرد پھیلے ماحول کو پسند نہ کرنے کے باوجود بدل نہیں سکتا تو اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ میں کھو جاتا ہے۔ پھر ارد گرد ہونے والے ناپسندیدہ واقعات اسے متاثر نہیں کرتے۔ یعنی شاعر صاحب نے پہلی غزل کے دوسرے شعر میں جو بات خسارِ ذات کا لفظ استعمال کر کے کی ہے، یعنی وہ یہ تھا کہ اپنی ذات تک محدود رہنا، یعنی اپنے آپ کو کہیں گھیرے میں ڈال لینا، یعنی دل کی دنیا میں قید ہو جانا۔ تو یعنی جب انسان اپنے دل کی دنیا میں قید ہو جاتا ہے تو اس سے باہر کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہو جاتا۔ اور انسان اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے وہ اسے پسند نہیں کرتا، تو جب وہ پسند نہیں کرتا تو وہ اسے بددل ہو جاتا ہے، یعنی اسے ناخوش ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور اپنے ارد گرد کی جو ناپسندیدہ ماحول ہے وہ اس کو متاثر نہیں کر سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہی گئی تھی، چہرے پہ نئی تہذیب کا غازہ نہ ہونے سے شاعر کی مراد نئی تہذیب سے متاثر نہ ہونا ہے۔ تو بہت آسان ہے کہ چہرے پہ نئی تہذیب یعنی مغربی جو تہذیب ہے، مغربی کلچر جو ہے، ویسٹرن کلچر، اس کا اپنانا جو ہے، یعنی کہ نئی تہذیب کا غازہ نہ ہونے سے مراد یہاں پر شاعر سے مراد یہ تھی کہ نئی جو تہذیب ہے یعنی ویسٹرن کلچر جو ہے اس سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ تو سیکشن نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں سوالات۔ پہلا سوال ہے، عرش سبائی کی حیات اور شاعری پر نوٹ لکھیے۔ دوسرا ہے، شاعر نے حصار ذات سے نکل نہ سکنے کی کیا وجہ بتائی ہے۔ تو تیسرا سوال ہے، دوسری غزل کے مقطع کی تشریح کیجیے۔ تو چلیے تینوں سوال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ تو سوال نمبر 1 تھا، عرش سبائی کی حیات اور شاعری پر نوٹ لکھیے۔ تو پہلے حالات زندگی چھوٹی سی دیکھیے، مختصر، اور ساتھ میں شاعری کی جو خدمات ہیں۔ تو عرش سبائی نے اپنی آنکھیں پہلی بار سرزمین جموں و کشمیر، تحصیل اخنور کے ایک گاؤں سہری میں 6 ستمبر 1930 عیسوی میں کھولی۔ آپ کا بنیادی اسم گرامی یعنی آپ کا بنیادی نام جو تھا ہنس راج ابرول ہے، اور تخلص عرش سبائی کیا کرتے تھے۔ ابھی آپ صرف 22 دن کے ہوئے تھے کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ ننیال والوں نے 7 سال تک پرورش کی۔ 7 سال گزارنے کے بعد پھر اپنے گھر لوٹ آئے۔ رمبیر گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لے کر 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جموں کالج میں داخلہ لیا۔ آگے کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے تو پھر ریڈیو کشمیر اور جموں، آج کل آل انڈیا ریڈیو جموں میں نوکری حاصل کی اور اسی ریڈیو اسٹیشن سے سبکدوشی بھی حاصل کی۔ تو ان کی جو شاعری کی خدمات جو ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ یوں تو شاعری کا شوق عرش سبائی کو بچپن ہی سے تھا۔ عبداللہ نامی ایک استاد جس کی تعیناتی گورنمنٹ رمبیر ہائی اسکول میں تھی، یعنی جن کی ڈیوٹی جو تھی گورنمنٹ ہائی اسکول رمبیر میں تھی، جس سے ان کی شاعری نکھرنے اور سنورنے لگی، لیکن اپنی شاعری کا باقاعدہ آغاز 1951 عیسوی میں پٹھان کوٹ کے ایک مشاعرے میں اپنی ایک غزل سنا کے کی۔ اردو کی ہر اصناف پر طبع آزمائی کی، لیکن زیادہ تر شعری تخلیقات کا حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی زبان صاف اور رواں ہے، سادگی آپ کے کلام کا جوہر ہے۔ آپ کی غزلیں تاثیر سے زیر لب ہیں۔ اب تک آپ کے شکست جام، شگفت گل اور سلیب مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ شگفت گل کو کلچرل اکیڈمی کی طرف سے انعام بھی ملا۔ یہ تھی ان کی شاعرانہ خدمات۔ اس کے آگے سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے حصار ذات سے نکل نہ سکنے کی کیا وجہ بتائی ہے۔ تو اس سوال کا آسان جواب ہے، شاعر نے حصار ذات سے نہ نکلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی ہے کہ انسانی وجود ایک ایسے گھر کی مانند ہے جس کی تو چاروں اطراف دیواریں ہیں، مگر گھر کے جیسا انسانی جسم کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 جو دیا گیا ہے، دوسری غزل کے مقطع کی تشریح کیجیے۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے تو چلو جدا ہی سہی۔ تحلیل کہتے ہیں ضم ہونا، گل مل جانا۔
تو اس مقطع والے شعر میں عارض صاحب فرماتے ہیں کہ روحانی طور پر میرا محبوب میری روح کے ساتھ گل مل کر ضم ہو چکا ہے، اگرچہ جسمانی طور پر وہ مجھ سے دور ہی رہتا ہے۔ اس شعر کی تشریح آپ کو پیچھے میں تشریح کے حوالے سے اچھے سے سمجھائی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج ہمارا یہ لیسن یعنی یہ آج کا ہمارا جو سبق تھا عارض صاحب کی حالات زندگی، ان کی حیات و خدمات اور ان کی غزلوں کی تشریح، سوالات، الفاظ معنی، تو اسی پہ آج ہمارا یہ لیسن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔